बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहबाज सरकार या इम्पोर्टेड सरकार के खिलाफ जो मुश्किलात हैं अब वो शुरू हो गई हैं, और शहबाज सरकार को इस वक्त ये समझ नहीं आ रही कि इन मुश्किलात से कैसे निकले। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शन ना कराने की वजह से एक्शन ले लिया है, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी फाइनेंस, अटारनी जनरल और इनको नोटिस जारी हो गए हैं। और सेक्रेटरी फाइनेंस को तो ये भी कहा गया कि खत जो है आप मुकम्मल रिकॉर्ड भी अपने साथ लेके आएँ, और नोटिस जो है उसकी ज़ुबान ये है कि ये अदालती फैसले पर क्यों अमल नहीं किया गया, और अदालती फैसले पर अमल ना करने के नतायज वाज़ेह हैं। अदालती हुक्म अदूली के नतायज जो हैं वो वाज़ेह हैं, ये बता दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये एक नोटिस नहीं है, एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज है जो कन्वे किया गया है इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया, इसलिए अब आपको उसके नतायज जो हैं वो बहरहाल भुगतने होंगे। और फिर ये भी कहा गया कि 14 तारीख तक इन चैम्बर जो है ये सारे लोग अपना जवाब जमा कराएंगे, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट करना है, नहीं करना, या क्या करना है। लेकिन मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ, और मैं ये दोबारा से अपने वो नाजरीन जिन्होंने ये मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके लिए कि मैंने पहले भी गुजारिश की थी वीडियो में कि पाकिस्तान का आइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट को, एग्जेक्टिव को, वो तमाम जो पाकिस्तान में काम करने वाले इदारे हैं उनकी डोमेन को भी डिस्कस करता है, उनके इख्तियारात को भी डिस्कस करता है। तो आर्टिकल 190 ये है कि पाकिस्तान के तमाम तर इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। ये पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 190 कहता है। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बाबत और उन पर अमल दरामद करने की बाबत पाकिस्तान ही के आइन का आर्टिकल 204 जिसको 204 भी कहते हैं हम, वो इस सिलसिले में बड़ा वाज़ेह है। वो है बुनियादी तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो मैं आपको उसका उर्दू मफहूम आपके सामने जो है वो रख देता हूँ, उसको पढ़ देता हूँ। उसका मफहूम ये है कि इस आर्टिकल में अदालत उज़्मा या कोई अदालत आलिया मुराद है। अदालत को किसी ऐसे शख्स को सजा देने का इख्तियार होगा जो अदालत की कानूनी कार्रवाई की किसी तरह मजम्मत करे। अब ये पार्लिमान के मुश्तरका करारदाद, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और आजम नज़ीर तारड़ साहब, उनकी स्टेटमेंट्स वो भी आपके सामने। अदालत की कानूनी कार्रवाई की किसी तरह मजम्मत करे, इसमें मुदाखलत या मज़ाहमत करे, या अदालत के किसी हुक्म की नाफरमानी करे, अदालत को बदनाम करे या बसूरत दीगर कोई ऐसा फेल करे जो इस अदालत या अदालत के जज के बारे में नफरत, तज़हीक या तौहीन का बायस हो, कोई ऐसा फेल करे जिससे अदालत के सामने ज़ेर समाअत किसी मामले का फैसला करने पर मुज़र असर पड़ने का अंदेशा हो या खतरा हो, या कोई ऐसा फेल करे जो अज़रुए कानून तौहीन अदालत का मूजिब हो। इस आर्टिकल की रूह से अदालत को दिए गए इख्तियारात कानून के जरिए और कानून के ताबत अदालत के वज़ा करदा कवायद के जरिए उसको मुंतज़िम किया जा सकेगा। अब ये तो बात वाज़ेह होगी कि वो शख्स या वो इदारा या वो लोग जो अदालत के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे बल्कि अदालत की तौहीन करेंगे, या उनका इस किस्म की उनकी कोशिश होगी जिससे अदालत के अहकामात की नफ़ी हो और अदालत के अहकामात पर अमल दरामद ना किया जा सके, उनके खिलाफ जो है वो ये आर्टिकल 204 बड़ा वाज़ेह है। इसके साथ साथ नाजरीन, आपको पता है कि इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दो सूबों में असम्बलियाँ नहीं है, यानी ये तकरीबन 2/3 पाकिस्तान बनता है। 2/3 पाकिस्तान इस वक्त अवाम की हुकूमत से, अवाम के वोटों से मुंतखब की गई हुकूमत से महरूम है, और यहाँ गुल्ली डंडे का खेल खेला जा रहा है इस हुकूमत की तरफ से। और कभी फंड्स नहीं है, कभी सिक्योरिटी इशूज़ हैं, कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है। लेकिन अब लगता यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहरहाल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको प्रोसीड होने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये हुक्म दिया गया था रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बहरहाल वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना पर मुश्तमिल होती है। हुकूमत जो है वो आइन के तहत यही होती है। तो अब चूंकि हुकूमत ने एक वाज़ेह अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया तो बहरहाल उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे।
اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں، میں نے کل کی ویڈیو میں بات کی تھی کہ اٹارنی جنرل صاحب شاید ملاقات کے لیے آئے تھے، تو پھر ایک بڑا واضح پیغام کل ہی دے دیا گیا تھا، اور لگتا یہ کہ اس پر وہ عدالتی حکم جو الیکشن کے حوالے سے تھا اس پر عمل درآمد جو ہے اس کے ہونے کا وقت اب قریب آ پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ایک اور بڑا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو سیاست میں ایک افسوسناک دن ہے، اور وہ اس حوالے سے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے خلاف بہت سارے حکومت نے اور اداروں نے کیسز بنائے، دہشت گردی سے لے کر توشہ خانے سے لے کے ان کو فارن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ اور پتہ نہیں کیا کون سا ایسا الزام تھا جو ان پر نہیں لگایا گیا۔ لیکن وہ چونکہ کیسز ایسے سطحی نوعیت کے تھے اور ان میں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی جن پر خان صاحب جو ہے ان کو سزا دی جا سکے یا ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکے، اس لیے اب ایک اور ڈھونڈی اور مذموم کوشش اور حرکت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پہلے خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ احمد لدھیانوی صاحب کو میدان میں اتارا گیا، لیکن احمد لدھیانوی صاحب کی جو فلم ہے وہ چلنے سے پہلے خلاف ہوگی۔ ان کی اپنی جماعت نے ان کا وہ بیان جو انہوں نے دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز اور ان کے کارکنوں کے متعلق، اس سے انہوں نے اظہار کیا کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اور پھر ہم اس بیان دینے پر احمد لدھیانوی صاحب جو ہیں ان کو ہم شو کاز بھی دے رہے ہیں۔ یہ ان کی جماعت کا موقف تھا۔ اب جو ہے وہ مفتی سعید صاحب آ گئے ہیں میدان میں۔ ناظرین، مفتی سعید صاحب نے آج اسلام آباد کی عدالت میں ایک بیان حلفی دیا۔ یہ میرے پاس اس بیان حلفی کی یہ کاپی بھی موجود ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ من مؤلف عمران خان نیازی چیئرمین سے قریبی تعلقات ہیں، من مؤلف پی ٹی آئی کور کمیٹی کا حصہ بھی رہا ہے۔ مورخہ 1/1/2018 کو عمران خان صاحب نے من مؤلف یعنی ان سے رابطہ کیا کہ لاہور جانا ہے جہاں ان کا مسمات بشرا بی بی سے نکاح پڑھایا جائے گا، جس پر اسی دن میں یعنی من مؤلف جو ہیں عمران خان کے ساتھ لاہور گیا، جہاں ڈیفینس میں واقع ایک گھر میں من مؤلف کو لے جایا گیا۔ من مؤلف نے عمران خان اور بشرا بی بی کے عزیز و اقارب سے پوچھا کہ کیا نکاح کی تمام شرائط پوری ہیں، اور پہلی شادی اور طلاق کا بھی پوچھا، جس پر من مؤلف کو یقین دلایا گیا کہ نکاح کی تمام شرعی اور قانونی شرائط پوری ہیں، جس پر من مؤلف نے عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھایا، جس کے بعد من مؤلف کے علم میں مختلف ذرائع سے آیا کہ نکاح اور شادی کی تقریب فراڈ پر مبنی ہے، اور اس کے بعد بشرا بی بی اور عمران خان بطور میاں بیوی بنی گالا رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد عمران خان نے من مؤلف سے دوبارہ رابطہ کیا کہ نکاح دوبارہ پڑھوانا ہے۔ من مؤلف نے وجہ پوچھی تو خان صاحب نے کہا کہ طلاق نومبر 2017 میں ہوئی تھی، اور مورخہ 1/1/2018 والا نکاح اس لیے ضروری تھا کہ پیش گوئی تھی کہ اگر میں سال 2018 کے پہلے دن بشرا بی بی سے شادی کروں گا تو میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ اس وجہ سے میں نے بشرا بی بی کے ساتھ اسی دن نکاح کیا۔ من مؤلف اور عمران خان صاحب کی اس بات پر من مؤلف حیرت زدہ ہوا، لیکن من مؤلف نے ماہ فروری 2018 کو بنی گالا میں دوبارہ نکاح پڑھایا۔ اگر شرعی اور قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران خان کا 1/1/2018 یعنی 1 جنوری 2018 والا نکاح غیر شرعی اور غیر قانونی تھا، لیکن جب من مؤلف سے دوبارہ نکاح کے لیے رابطہ کیا گیا تو اس سے من مؤلف کو یقین ہو گیا کہ دونوں نے جانتے بوجھتے ہوئے پیش گوئی کے زیر اثر غیر شرعی اور غیر قانونی نکاح کیا، اور شادی کی جعلی اور نام نہاد تقریب نکاح نامہ پر من مؤلف کے دستخط بھی موجود ہیں۔ کچھ دن پہلے، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہاں سے کہ کچھ دن پہلے من مؤلف کے جاننے والے جن کا نام قاری محمد حنیف ہے نے رابطہ کیا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، لہذا قاری حنیف صاحب 26/3/2023 کو چوتھے رمضان مبارک والے دن تقریباً نماز تراویح کے بعد من مؤلف کے گھر آیا اور سارے وقوع کے بارے میں بتلایا، کے بارے میں پوچھا تو من مؤلف نے سارا وقوع بتلایا۔ اب یہ قاری حنیف صاحب جو ہیں ان کے جاننے والے ہیں، اب قاری حنیف صاحب سے کو پوچھے کہ عمران خان صاحب کے نکاح سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس ملک میں بہت سارے جو ہے وہ غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اخلاقی کام ہو رہے ہیں، کچھ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، کچھ حکومت کی سرپرستی کے بغیر بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جس نے نکاح کیا ہے اور اس کے نکاح پر سیاست کی جا رہی ہے، اور مفتی صاحب جو ہے وہ اس سیاست کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب کا پہلے بھی ان کے متعلق جو سنا گیا اور جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، مفتی صاحب چاہیں تو اس کی تردید بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ مجھ سے اس سلسلے میں رابطہ کریں گے تو میں بالکل ان کی تردید جو ہے اور ان کا موقف ویسے ہی جیسے وہ بیان کریں گے میں ویسے بیان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن ایک کوئی آپریشن لانچ ہوا تھا، اس وقت بھی ایک مخصوص ادارے کے لوگوں کو مفتی صاحب کی خدمات جو تھیں وہ حاصل تھیں، اور اب پھر شاید وہی ادارہ اپنی
وہ تمام تر کوششیں جو عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کی گئی ہیں، اگر اس میں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید مفتی صاحب کو لا کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ مجھے لگتا ہے خام خیالی ہے۔ یہ مفتی صاحب والی فلم جو ہے یہ بھی چلنے سے پہلے ہی فلاپ ہو جائے گی۔ مفتی صاحب کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایک عالم دین ہیں اور مفتی ہیں، کسی شخص کے نکاح کے بارے میں، اور پھر نکاح بھی ایسا، پہلی تو چیز یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک نکاح جو ہے وہ ارریگولر ہے یا ویلڈ نہیں ہے۔ ایک نکاح ہوتا ہے جو ویلڈ نکاح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو ویلڈ نہیں ہوتا جس کو ہم وائڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہوتا وہ نکاح ہی ہے۔ اور نکاح کی موجودگی میں کسی شخص پر بدکاری کا الزام لگانا جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اخلاقی طور پر بھی یہ کتنی غلط بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس پر آپ مطلب وہ یہ نکاح کو اون کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ نکاح نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے اور یہ مبنی پر فراڈ ہے۔ مفتی صاحب سوچنا چاہیے تھا آپ کو۔ خان صاحب سادہ آدمی ہے، اگر انہوں نے اپنی سادگی کی وجہ سے ہر آدمی پر اعتبار کیا ہے تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ بطور ٹول استعمال کیا جائے ان کو۔ بہرحال یہ انتہائی افسوسناک حرکت ہے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ آڈیوز اور ویڈیوز کے غلیظ اور مکروہ دھندے کے بعد اب جو ہے شاید وہ کچھ لوگ یا شاید کچھ ادارے اس گھٹیا حرکت پر اتر آئے ہیں۔ بہرحال اس کا بھی بڑی جلدی پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، عدالت میں بھی میں سمجھتا ہوں اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی گئی تھی سمیع ابراہیم صاحب اور چودھری غلام حسین جو معروف صحافی ہیں ان کی طرف سے، اور وہ پیٹیشن یہ تھی کہ جو سپریم کورٹ کے بارے میں ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس کیا گیا، ایک دفعہ پہلے پاس ہوا لیکن وہ عارف الوی صاحب نے اس پہ سگنیچر نہیں کیے، واپس بھجوا دیا، تو پھر دوبارہ اس کو مشترکہ ایوان سے اس بل کو پاس کرایا گیا تو اس کو چیلنج کیا سمیع ابراہیم صاحب نے اور چودھری غلام حسین صاحب نے، اور اس پر چیف جسٹس صاحب جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے بینچ بھی 8 ججز پر مشتمل بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے، جس میں چیف جسٹس صاحب خود ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس منیب ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، اور جسٹس شاہد وحید ہیں، اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں۔ ناظرین میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ قانون بذات خود غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، کہ سپریم کورٹ کے وہ اختیارات جو انہیں اپنے قواعد وضع کرنے کے سلسلے میں حاصل ہیں وہ پاکستان میں جو اس وقت آئین ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ بہرحال اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جو پاکستان میں آئین ہے اس آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کو اپنے رولز آف پروسیجر جو ہے وہ بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ کے یہ رولز آف پروسیجر بنانے کے اختیار میں کوئی تبدیلی کی جائے گی تو دوسرے لفظوں میں یہ آرٹیکل 191 میں تبدیلی ہے، اور 191 میں تبدیلی جو ہے وہ پھر کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ 2/3 میجارٹی سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی ہے۔ تو مجھے لگتا یہی ہے کہ اس قانون کی بھی عمر جو ہے وہ شاید کچھ دنوں سے زیادہ نہیں ہے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کسی بھی ملک میں جو ایک ترقی کا پیمانہ ہوتا ہے وہ اس کا سب سے پہلے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس ملک میں انصاف ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو جہاں حکومتیں عدالتوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے عدالتوں کو مینیج کرنا شروع کر دیں اور ججز کو مینیج کرنا شروع کر دیں تو وہاں پھر اللہ ہی حافظ ہے، تو وہ پھر ملک ترقی نہیں کیا کرتے۔ اچھا، عوام کو مفتی سعید صاحب کے اس میں الجھا کے اور الیکشن ہوگا نہیں ہوگا اس میں الجھا کے حکومت نے آج ایک اور واردات بھی ڈال دیا، اور وہ واردات یہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں آج مزید 46 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ تو وہ غریب عوام جو پہلے ہی ٹیکسوں کی بھرمار اور اس مہنگائی کے طوفان سے پریشان ہیں ان پر ایک بم اور گرا دیا گیا۔ سپریم کورٹ کو اس پہ بھی بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اس پر بھی نوٹس لینا چاہیے، اور اس قسم کے جو تمام بلا جواز ٹیکسز ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں ایک سپریم کورٹ میں اس پہ ڈسکشن بھی ہونی چاہیے، اور پھر ان ٹیکسز کو اور یہ جو بے جا اضافے ہیں ان کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔